बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बेटी के साथ एक बेवा जैसी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरी 16 साला बेटी जो अब कॉलेज जाने लगी थी अक्सर अपने बाप के बारे में सवाल करती, मगर मैं उसे कोई जवाब दे न पाती थी क्योंकि ये एक ऐसा राज था जिससे मैं फ़िलहाल पर्दा उठाना नहीं चाहती थी। मेरी बेटी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। शाम को सोने से पहले मेरे पास टेबल पर सभी चीज़ें मुहैया कर देती, किसी नर्स की तरह मेरा ख्याल रखती थी। सभी कोलीग्स वगैरह कहते कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे लिए बुढ़ापे का सहारा साबित होगी, और सही बात भी यही थी। मगर कुछ दिनों से मुझे लगने लगा था कि मेरी बेटी पहले की तरह नहीं रहती। न उसके चेहरे पर वो हंसी रहती है और न ही वो ज़्यादा दोस्तों से मिलना जुलना पसंद करती है। उसके गुमसुम रहने की आदत ने मुझे परेशान कर दिया। आज भी वो मेरे सामने बैठी थी, मेरे टेबल पर चीज़ें सेट कर रही थी कि अचानक कुछ सोच कर बोली, अम्मा आपकी शादी कब हुई थी? बेटी तुम ऐसी बातें क्यों पूछती रहती हो? मैंने कहा, अम्मा बताए ना, अब्बा कहाँ होते हैं? बेटी तुम्हारे अब्बू खुदा को प्यारे हो गए, अब वो हमारे पास कभी नहीं आ सकते। बेहतर है कि तुम भी उन्हें याद करना छोड़ दो, उनकी रूह को तकलीफ मत दो। मैंने कहा तो वो उलझ गई। नहीं अम्मा, मैं उनकी कब्र पर जाना चाहती हूँ, उनके लिए दुआ करना चाहती हूँ। आप मुझे ये तो बताएं कि उनको दफनाया कहाँ गया था? वो तो मेरे सर ही हो गई। तुम्हें बाल से खाल उतारने को किसने कहा है? जितनी बात बताई जाए उसी पर खामोश हो जाया करो। मुझे मामूल की तरह गुस्सा आ गया। मेरी बेटी रोज़ाना मुझसे एक ही सवाल करती कि उसका बाप कहाँ है, और मैं रोज़ाना ही उसे टाल देती, मगर अब उसकी बातों से लगता था जैसे उससे ये बात छुपाना मुश्किल हो गया है। उस रात में सोई तो रात को प्यास की वजह से आंख खुल गई। पहलू में देखा तो बेटी ने, मारिया कहाँ गई हो बेटा? मैंने उसे आवाज़ दी मगर आवाज़ न आई। मुझे अपनी बेटी पर कोई शक वगैरह तो नहीं था, मगर आजकल उसका चुप चुप रहना और फिर मेरे कमरे में भी ना आना एक खतरे की अलामत था। मगर मैंने इन बातों को संजीदगी से नहीं लिया। मेरा ख्याल था कि मेरी बेटी को जो भी परेशानी है वक्त गुजरने के साथ ठीक हो जाएगी। वैसे भी मेरी बेटी मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर मेरा अंदाज़ा गलत निकला। सुबह में उठी तो मारिया कहीं भी नज़र न आ रही थी। मैंने उसे बहुत पुकारा मगर उसने जवाब न दिया। तब मेरी नज़र ड्राइंग रूम पर पड़ी जिसका दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मुझे हैरत हुई कि मारिया ड्राइंग रूम में क्या कर रही है, जबकि रात को भी वो कमरे में मौजूद नहीं थी। मैंने मारिया के कमरे पर दस्तक दी, उसे बुलाया, आवाज़ दी, मगर उसने किसी बात का जवाब नहीं दिया। तंग आकर मैंने पड़ोस से एक आदमी को बुलाया जो बिजली का काम भी करता था और कारपेंटर भी था। इससे पहले कि सगीर ताला खोलता, मेरी बेटी ने अंदर से दरवाज़ा खुद ही खोल दिया। मैंने देखा उसकी आंखों में लाल डोरे दौड़ रहे थे, जबकि चेहरे पर सुकून फैला हुआ था। कारपेंटर को मैंने ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि मेरी बेटी दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी। मैंने उसे यही कहा था कि कमरे की चाबी नहीं मिल रही। मेरी बेटी को सामने देखकर वो भी सारी बात समझ गया, इसीलिए खुद ही घर से बाहर चला गया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मैंने मारिया की क्लास लेना शुरू की। मारिया, ये क्या बदतमीज़ी है? मैं कब से तुम्हारा दरवाज़ा बजा रही थी। तुम्हें एहसास भी है कि तुम्हारी बूढ़ी माँ की हालत क्या है? मुझे अपनी हड्डियों जोड़ों का दर्द याद आने लगा, जिसकी वजह से मुझसे उठा भी न जाता था। सारा दिन बिस्तर पर पड़ी रहती, बड़ी मुश्किल से अपने कारोबार का हिसाब किताब देख रही थी। अम्मी जान, मुझे माफ़ कर दें, मुझे पता ही नहीं चल बजा रही हैं। क्यों भाई, तुम ऐसा क्या काम कर रही थी कि तुम्हें खबर तक नहीं हुई कि कोई दरवाज़ा पागलों की तरह पीट रहा है? मैंने सारा गुस्सा उस पर निकाला। अम्मी जान माफ़ कर दें, आइंदा ऐसा नहीं होगा, उसने झुकी झुकी नज़रों से कहा। वो तो मुझसे नज़र भी मिला नहीं पा रही थी। उसकी इन बातों से मुझे और भी शक होने लगा, मगर क्या बताऊं उन दिनों मेरी सेहत की हालत क्या थी। हड्डियों में तो पहले ही दर्द था। रात को पानी पीने उठी, बाथरूम में फिसल कर गिरी तो मेरे जिस्म में ऐसी चोटें आईं कि हिलना भी मुहाल हो गया। अब तो लगता था बकिया ज़िंदगी बुढ़ापे में माजूरी में ही गुजरेगी। मेरी बेटी मारिया मुझे तसल्ली देती, कहती कि अम्मी जान, आपकी बीमारी कुछ भी नहीं है, ये मिनटों सेकंडों में हल हो जाएगी। आप परेशान मत हुआ करें, मैं आपको कभी बीमार नहीं रहने दूंगी।
میں اس کی بات پر ہنس دیتی، مگر یہ میں ہی جانتی تھی کہ میرے لیے یہ وقت کتنا تکلیف دہ تھا۔ بہرحال اب میں اپنے کمرے میں ہی زیادہ تر مصروف رہتی، کتابیں پڑھتی، ٹی وی وغیرہ دیکھتی۔ میری بیٹی جب بھی آتی میرے پاس بیٹھ کر مجھ سے باتیں کرتی، میرا دل بہل جاتا۔ وہ مجھے کمرے میں چھوڑ کر اکثر باہر چلی جاتی، میں اسے آواز دیتی تو 2-3 منٹ ضرور لگا دیتی، آواز بھی نہ نکالتی، جیسے کسی نے خاموش رہنے کی ہدایت کی ہو۔ اس کی یہ باتیں مجھے الجھن میں ڈال دیتی۔ ایک دن کی بات ہے، میرے سر میں بہت درد تھا، میں نے اسے بلایا تو وہ بھاگتی ہوئے اندر کمرے میں آ گئی۔ میں نے کہا، ماریا، میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میرا سر تو دبا دو۔ وہ خاموشی سے میرا سر دبانے لگی، منہ سے ایک لفظ بھی نہیں بولی۔ اب میں اکثر نوٹ کر رہی تھی کہ ماریا زیادہ تر خاموش رہتی ہے، میری آواز دینے پر بھی وہ بات نہیں کرتی۔ میری بیٹی کو ہو کیا گیا ہے؟ میں دل ہی دل میں سوچتی۔ معذوروں کی طرح لیٹی آرام کرتی، یا پھر اس بیٹی کا خیال رکھتی جسے میں نے بچپن میں کبھی توجہ اور محبت ہی نہیں دی تھی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ وہ اس قدر خاموش رہنے لگی، لیکن وہ میرا بڑا خیال رکھتی، مجھے بستر سے پاؤں بھی نہ ہلانے دیتی، کہتی، آپ کو تکلیف ہو جائے گی، آپ بیٹھے آرام کریں، میں آپ کو ہر چیز یہیں پر لا کر دوں گی۔ اب میں اپنے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی تھی۔ میرے شکی ذہن میں طرح طرح کے سوالات آنے لگے۔ میں سوچنے لگی کہ میری بیٹی آخر مجھے کمرے سے نکلنے کیوں نہیں دیتی۔ تب ایک دن میں نے اس سے کہہ کر مارتھا کو بلایا۔ مارتھا میری پرانی جاننے والی تھی۔ میں نے اپنی بیٹی کے جانے کے بعد مارتھا سے سارے حالات کا ذکر کیا۔ کہنے لگی، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، میں تمہاری بیٹی پر نظر رکھوں گی، تم چل پھر نہیں سکتی تو کیا ہوا، تمہاری آنکھیں اور کان بن کر میں اس گھر میں رہوں گی، تم بس اپنی بیٹی سے کہہ دو کہ وہ مجھے اس گھر سے جانے کا نہ کہے اور نہ ہی ایسا سوچے کہ میں چلی جاؤں گی۔ مارتھا پر مجھے پورا یقین تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ ہو سکتا ہے تمہاری بیٹی کسی ایسے کام میں پڑ گئی ہو جس سے نکلنا اس کا مشکل ہو رہا ہو، میں نگرانی کروں گی تو یقیناً وہ مجھ سے بچ نہیں پائے گی۔ اب مجھے مارتھا کا انتظار رہنے لگا۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ یہ میری ایک پرانی سہیلی ہے، اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے، طلاق یافتہ ہے، بیچاری کچھ دن یہیں پر رہے گی کیونکہ اس کے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، تم اس کا خیال رکھنا اور اسے اپنے ساتھ ہی رکھنا۔ ماریا مارتھا کو دیکھ کر پریشان ہو گئی، بولی، امی جان، کیا اب یہ یہیں رہیں گی؟ اس کی پریشانی کی وجہ مجھے اور مارتھا کو خوب سمجھ آ گئی تھی۔ میں نے کہا، ہاں، اب مارتھا یہیں پر رہے گی اور میں تمہیں حکم دیتی ہوں کہ ہر کام اس سے پوچھ، ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بات نہ مانو اور پھر میری ناراضگی تمہیں برداشت کرنا پڑے۔ جی امی، بہتر ہے، جیسا آپ کہیں گی ویسا ہی ہوگا، ماریا نے کہا اور کمرے سے چلی گئی۔ مارتھا کہنے لگی کہ تمہاری دلجوئی کو میں تمہارے کمرے میں ہی رک جاتی ہوں، مگر میں ایسا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ تم میری بیٹی کے کمرے میں ہی رہو تاکہ اس کی خیر خبر سے مجھے آگاہ کرتی رہو۔ مارتھا نے کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک ایک پل کی خبر سے آگاہ کروں گی، مجھے پورا یقین ہے کہ 2-3 دن میں ہی تمہاری بیٹی کا راز پتہ چل جائے گا۔ اگلے دن مارتھا ماریا کے کمرے میں ہی تھی۔ مارتھا نے ساری رات جاگ کر دیکھا کہ ماریا کیا کرتی ہے، مگر ماریا نے ایسی کوئی مشکوک حرکت نہیں کی جس سے مارتھا کو کسی بھی قسم کا ثبوت مل پاتا۔ اگلے دن میں نے مارتھا سے پوچھا تو کہنے لگی، مجھے لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی ہمارے پلان کو سمجھ گئی ہے، بہتر ہے 1 ہفتے بعد دوبارہ آؤں، ورنہ تو یہ محتاط ہو جائے گی اور کبھی پکڑانے نہیں دے گی۔ تم اسے کہو کہ مارتھا کچھ دن بعد دوبارہ آئے گی تاکہ یہ محتاط نہ رہے اور کوئی ایسی غلطی کرے جس سے میں اسے پکڑ لوں۔ مارتھا کی بات صحیح تھی۔ میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ مارتھا اب ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی، بس تم 1 اور دن اسے برداشت کر لو۔ میرا خیال تھا کہ آج کی رات مارتھا کو اپنے کمرے میں ٹھہرانے کا تاثر دوں گی اور پھر آدھی رات کو مارتھا سے کہوں گی کہ جا کر اس کے کمرے میں جھانکے کہ وہ کر کیا رہی ہے۔ مارتھا نے بھی ٹھان لی کہ آج ماریا کی بات کا سراغ لگا کر رہے گی۔ آدھی رات کا وقت تھا، ماریا میرے سے دور دوسرے کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے مارتھا سے کہا کہ وہ اٹھ کر جائے اور ماریا کے کمرے میں جھانکے۔ مارتھا گئی اور کافی دیر کے بعد واپس آئی۔
کہنے لگی، میں تمہاری بیٹی کے کمرے کے 4 چکر لگائی ہوں، تو پھر کیا نتیجہ ملا؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ کہیں وہ کسی لڑکے کے چکر میں تو نہیں پڑ گئی؟ میں نے پریشانی سے پوچھا۔ ارے نہیں، میں تو پریشان ہوں کہ وہ کرتی کیا ہے۔ کمرے کی ساری روشنیاں بجھی ہوئی ہیں، مگر کمرے سے ایک عجیب سی آواز آ رہی ہے، لگتا ہے کہ کوئی دوسرا بھی موجود ہے۔ میں ایسا کرتی ہوں کہ دروازہ کھٹکھٹاؤں گی، اگر اس نے کھول لیا تو اس کا مطلب کہ وہ اکیلی ہے، اگر نہ کھولا تو پھر تم سمجھ جانا۔ مارتھا نے کہا، ہاں چلو صحیح ہے، تم جاؤ اس کا دروازہ بجاؤ، کہو کہ میری طبیعت خراب ہے۔ میری ہدایت پر مارتھا چلی گئی۔ اس نے ماریا کو ڈرانے کی اسکیم بنا لی تھی۔ دروازہ بجایا اور ماریا سے کہا کہ تمہاری ماں تمہیں بلا رہی ہے، سخت تکلیف میں ہے۔ ماریا نے جلدی سے دروازہ کھولا اور بھاگتی ہوئی میری طرف آئی۔ مارتھا جب تک اس کے کمرے کی تلاشی لینے لگی۔ ماریا میرے پاس آئی، میں نے اس کو کافی دیر اپنے پاس بٹھائے رکھا، بتایا کہ میں بہت پریشان ہوں آج کل تمہاری باتوں کی وجہ سے مجھے چین کی نیند نہیں آتی۔ میری باتیں سن کر ماریا افسوس سے رونے لگی۔ امی جان، آپ کو پریشان کرنا میرا مقصد نہیں، آپ بتائیں مجھ سے کیا کوتاہی ہوئی ہے؟ ماریا مجھ سے ہاتھ جوڑے پوچھ رہی تھی، مگر میں اسے بتا نہیں پا رہی تھی کہ مجھے اس پر کیا شک ہے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد مارتھا آ گئی۔ اس نے مجھے اشارہ کیا تو میں نے ماریا کو جانے کا کہا۔ ماریا کے جانے کے بعد مارتھا نے بتایا کہ ماریا کے کمرے میں ایسی کوئی مشکوک چیز نہیں جس سے ہم اس پر شک کریں یا پھر یہ بات کہیں کہ وہ کسی لڑکے سے بات چیت کرتی ہے، کیونکہ اس کے پاس تو فون بھی نہیں ہے۔ مارتھا کی بات اپنی جگہ صحیح تھی، مگر میری بیٹی کا بدلا ہوا رویہ بلا وجہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اگلے دن مارتھا نے چلے جانا تھا۔ مارتھا کے جانے کے بعد ماریا میرے کمرے میں آ گئی، کہنے لگی، امی جان، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میرے ہوتے ہوئے سوئیں، البتہ مجھے کوئی پڑھائی کرنا ہوگی تو میں رات کو اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاؤں گی۔ اب بھی مجھے ماریا کا مقصد سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بہرحال میں نے ماریا کو اپنے کمرے میں بٹھا لیا۔ اب وہ رات بھر مجھے کہانیاں سناتی اور کبھی طرح طرح کی چیزیں کھلانے کی کوشش کرتی۔ ایک دن مجھے چوٹ سی آ گئی۔ ماریا کہنے لگی، امی جان، آپ کو ہلدی والا دودھ پلاؤں گی، اس سے آپ ٹھیک ہو جائیں گی، آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ یہ میری ایک سہیلی نے مجھے بتایا ہے۔ اس پر ایک خاص قسم کی جڑی بوٹی بھی ڈالی جاتی ہے، اس کے بعد ساری بیماریاں چھو منتر ہو جاتی ہیں۔ بیٹی کی بات سن کر میں کھل اٹھی۔ میں نے کہا، ضرور۔ اب ماریا میرا اور بھی خیال رکھنے لگی۔ وہ دودھ کا گلاس لے کر آئی جس میں ہلدی ملی ہوئی تھی۔ میں نے ایک ایک گھونٹ کر کے دودھ پیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جوڑوں میں سکون اترتا جا رہا ہو۔ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کے بعد مجھے گہری رات کو میں بہت پرسکون انداز میں سوئی۔ ایسا لگا جیسے سارے درد میرے جسم سے بھاگ گئے ہوں۔ صبح نیند سے بیدار ہوئی تو خود کو تر و تازہ پایا۔ میں جان گئی تھی کہ میری بیٹی نے واقعی مجھے ایک پر اثر دوا دی ہے۔ اب روز یہی ہونے لگا۔ میری بیٹی روزانہ رات کو میرے پاس آتی، مجھے ہلدی والا دودھ دیتی اور میں پی کر آرام و سکون سے سو جاتی۔ پھر وہ میری ٹانگوں کی مشق بھی کروانے لگی، جس سے مجھے وقتی آرام بھی مل جاتا اور درد وغیرہ بھی ختم ہو جاتے۔ لیکن پھر بھی مجھے ماریا کی طرف سے سکون نہیں تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو یا مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو۔ میں پھر بھی خاموش رہی۔ میں صحیح وقت کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ویسے بھی مارتھا نے کہا تھا کہ وہ اگلے ہفتے آ جائے گی۔ ایک دن رات کے وقت کی بات ہے، ماریا میرے کمرے میں دودھ والا گلاس لے کر آئی۔ میرے ہاتھ چونکہ کانپتے رہتے تھے، اسی لیے دودھ گرنے کی دیر تھی کہ ماریا کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی رنگت ایسے اڑی جیسے میں نے دودھ نہ گرا دیا ہو، سونے کا پانی گر گیا ہو۔ ماریا کی اڑی ہوئی رنگت نے مجھے حیرت میں ڈال دیا۔ ماریا، ایسا کیا ہو گیا ہے؟ تم اس قدر بوکھلا کیوں گئی ہو؟ دودھ ہے بیٹی، اور لے آؤ، گرم کرو اور ہلدی ڈال کر دوبارہ لے آؤ۔ میری بات پر ماریا کچن میں پلٹ گئی، مگر اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار تھے۔ میں نے دیکھا وہ بہت حیران لگ رہی تھی۔ واپسی پر اس کے ہاتھ میں ایک روئی کا گچھا بھی تھا۔ اس نے بڑی احتیاط سے وہ سارا گرا ہوا دودھ روئی والے گچھے میں چوس لیا اور پھر اسے باہر لے جانے لگی۔ میں اپنے ذہن میں کچھ سوچنے لگی کہ کل کیا کرنا ہے۔ اگلے دن جب ماریا دودھ کا گلاس لے کر آئی تو میں نے کہا
بیٹی میں یہ دودھ نہیں پی سکتی، اس میں تم چینی نام کو نہیں ڈالتی۔ میں اب اکتا گئی ہوں، جاؤ چینی لے کر آؤ۔ چینی لے کر آؤ۔ میرے کہنے پر وہ کچن کی طرف گئی، جبکہ پیچھے میں نے چپکے سے وہ دودھ ایک بوتل میں ڈال لیا، بوتل کو اپنے تکیے کے نیچے چھپا دیا اور بیٹی کے آنے پر چینی وغیرہ گھول کر بقیہ دودھ پی لیا۔ اگلے دن مارتھا نے آنا تھا، حسب توقع وہ آئی تو میں نے ساری کہانی اس کے سامنے رکھی۔ کہنے لگی، مجھے پکا یقین ہے کہ تمہاری بیٹی تمہیں گہری نیند سلانے کے بعد کسی سے ملنے جاتی ہے یا کوئی بات چیت کرتی ہے، جب بھی تم کو بتا نہیں پاتی۔ مارتھا کی بات صحیح تھی، بیٹی کی خدمت سے مجھے نیند تو بہت پرسکون آتی، مگر اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کچھ معلوم نہ ہوتا۔ البتہ میری طبیعت خراب بالکل بھی نہ ہوتی، میں خود کو حشاش بشاش محسوس کرتی، جسم میں ایک نئی توانائی سی آ جاتی۔ مارتھا کے مطابق بعض نشہ ایسا بھی ہوتا ہے جس سے انسان کو وقتی توانائی محسوس ہوتی ہے، لگتا ہے کہ تمہاری بیٹی تاکہ تم وقتی طور پر اچھا محسوس کرو۔ مارتھا کی بات بھی صحیح تھی، اور اسی دن کے لیے میں نے بوتل میں دودھ اکٹھا کر کے رکھا تھا۔ میں نے وہ بوتل مارتھا کے حوالے کی اور اس سے کہا کہ اسے کسی مستند لیبارٹری سے ٹیسٹ کروا دو تاکہ پتہ چلے کہ آخر میری بیٹی دودھ میں ایسا کیا ملاتی ہے کہ دودھ گرنے کی وجہ سے وہ اس قدر پریشان ہو گئی۔ مارتھا میرا دیا ہوا نمونہ لے کر لیبارٹری گئی۔ 1000 روپے فیس دے کر یہ پتہ چلا کہ اس میں اور کچھ بھی نہیں سوائے سیاہی کے۔ تو کیا میری بیٹی مجھے نیلے رنگ کی سیاہی پلاتی ہے؟ میں الجھن میں پڑ گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ماریا کا مجھے سیاہی پلانے کا مقصد کیا تھا۔ کافی تحقیق کے بعد بھی کسی بھی قسم کی نشہ آور دوا دودھ میں نہیں پائی گئی تھی۔ تب میں نے ماریا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ یوں تو بتانے والی نہیں تھی، مگر میں نے اس کے سر پر اپنی قسم رکھی تو اس نے مجھے ساری حقیقت سے آگاہ کر دیا۔ کہنے لگی، امی جان، آپ تو اسلام سے بہت دور ہیں، آپ جانتی ہیں کہ آپ نے ابا کے ساتھ جو بھی کیا مجھے سب معلوم ہے۔ میں ابا سے اب بھی ملتی ہوں، وہ مجھے ہر بات بتاتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ آپ نے ان کو زندہ مارنے کی کوشش بھی کی تھی، مگر انہوں نے آپ کو معاف کر دیا۔ وہ چاہیں تو آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مگر انہوں نے ساری زندگی صبر کیا۔ یہ شاید انہی کے صبر کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے انہیں مجھ سے ملوا دیا۔ مجھے جب ساری حقیقت کا علم ہوا، میں نے آپ سے سوال جواب کیے تو آپ کے پاس کوئی بھی معقول جواب نہیں تھا۔ مجھے اپنی باپ کی باتوں پر یقین تو کرنا ہی تھا، اور وہ سچ ہی کہتے تھے۔ آپ نے ان کو دھوکہ دیا، مگر انہوں نے ہی مجھے یہ تعلیم دی کہ میں آپ سے اس بارے میں کوئی سوال جواب نہ کروں، نہ ہی آپ سے اس بنا پر نفرت کروں، کیونکہ ہدایت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ بس امی ابو کے اس سلوک نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا۔ میں ان سے ملنے لگی، تب میں نے آپ کی بیماری کا ذکر کیا تو انہوں نے مجھے کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا، کہا کہ یہ گھول کر آپ کو پلا دوں، کیونکہ دم درود تو آپ کرنے نہیں دیں گی، جبکہ میرے مسلمان ہونے کا بھی میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ بس اسی وجہ سے آپ کو تعویذ گھول کر پلاتی رہی، ورنہ میرا مقصد اپنی ماں کی صحت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں نہیں چاہتی کہ آپ اسلام سے نفرت کریں، آپ پر کوئی زور زبردستی تو نہیں ہے ماں، آپ جیسے چاہیں اپنی زندگی گزاریں۔ ماریا خاموش ہوئی تو میری تو جیسے دل کی دنیا پلٹ گئی۔ میں نے اسی تعویذ کے زیر اثر اپنی کھوئی ہوئی زندگی دوبارہ حاصل کی تھی۔ میں نے وہ معجزہ دیکھا تھا جو شاید سچے دل سے ایمان لانے کے لیے کافی تھا۔ اس واقعے کے بعد میں نے اپنے شوہر سے رجوع کر لیا۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔